पर्दा रुख़ रोशन से उठाना भी क़यामत, दीवानों को जलवा न दिखाना भी क़यामत, क्या आमद मेहदी का बयां कीजिए शौकत, आना भी क़यामत है ना आना भी क़यामत। इस्तक़बाल और खैर मक़दम है आप तमाम मुंतज़िरान इमाम असर अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का हमारे इस ख़ुसूसी प्रोग्राम शुक्रिया में, जहाँ पर परवरदिगार आलम की तौफ़ीक़ शामिल हाल हुई कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, इतना अच्छा उन्वान हमारे जहनों में आ सका कि हमने तमाम मोमिनीन को, अपने मोहसिन को शुक्रिया कहने का एक मौका दिया। आप क्या कहना चाहेंगे साजिद भाई, कैसा आया है रिस्पांस इस प्रोग्राम के तहत? अल्हम्दुलिल्लाह खैर, बहुत अच्छा रिस्पांस है और बहुत मज़ा आ रहा है जी। ये सुनकर और ये देखकर और ये समझ कर के आज भी हमारी सोसाइटी में इतने बेहतरीन लोग ज़िंदा हैं जिनकी वजह से हमारा मुआशरा और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। पूरी दुनिया में आप नज़र डालें तो अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो फरिश्ता बनकर हमारे दरमियान आते हैं और बुरे वक्त में हम लोगों का साथ देते हैं। और बड़ी बात यह है कि लोगों के अंदर उनका शुक्रिया अदा करने की अभी जो इंसानियत है वो बाकी है। बिल्कुल। तो आज खैर हम लोग सोच रहे हैं कि जितने भी ऑडियोज़ वीडियोज़ आए हैं, जो मैसेजेस आए हैं, वो हम लोग व्यूअर्स के सामने रखें और बताएं कि देखिए दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो आज शुक्रिया कहने के लिए तैयार हैं और खुलकर लोग बताने के लिए तैयार हैं कि हाँ, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में ऐसे लोग आज भी जिंदा हैं। बिल्कुल। उससे पहले हम अपने गेस्ट का, अपने मौलाना साहब का जो हमारे साथ आज इस गुफ्तगू को और बेहतरीन बनाएंगे, उनका इस्तकबाल कर लेते हैं। जी तो जी हाँ नाज़रीन, चलिए इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई, उनका भी सबसे पहले हम लोग शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़े ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ इस शो पर आइए इस्तकबाल करते हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना फैज़ान हैदर जवादी साहब क़िबला का। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। एक चीज़ कहना चाहूँगा आपके बारे में, और शायद अगर आप ना आते तो रौनक ना होती इस प्रोग्राम की, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक महफिल जज्बाती, जिसे मैं कह सकता हूँ, जहाँ पर हमारे इमोशन हैं, जहाँ पर हमारी जिन्होंने मदद की है उनके बारे में बात करना है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम दोनों की तरफ से, चैनल विन की तरफ से, कि आपने वक्त निकाला और इस प्रोग्राम की शान बने हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया, चूँकि प्रोग्राम का नाम भी शुक्रिया है तो मैं भी चाहूँगा कि अपनी जानिब से आप सबका भी शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे ये मौका दिया, कि शायद ये मौका बेहतरीन मौका है, उन्वान भी है, मौका भी है, महल भी है, कि मैं भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं और ख़ास तौर पे इस प्लेटफॉर्म का भी शुक्रिया अदा करूं जहां पर मुझे मौका मिलता है मैं आकर के अपनी बात को आपके सामने और मोमिनीन और व्यूअर्स के सामने रख पाता हूं। तो आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। प्रोग्राम को हम लोग आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक बहुत अहम सवाल है जो हम लोगों के जहन में आया, हमने सोचा क्यों ना उसको आपके सामने रखा जाए। कि हम लोग अक्सर बात करते हैं कि इमाम ज़माना हमारी मदद करते हैं और करते रहेंगे, और कई ऐसे वाक़यात भी सुनते हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि रवायत की रोशनी में जो एक सवाल है, और बहुत अच्छा सवाल है, कि अक्सर हदीसों में भी मिलता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब हम लोग इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को देखेंगे, जब उनका ज़हूर होगा, तो हम लोगों में से कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि ये वही फ़ला शख्स है जिसने हमारा साथ दिया था या वक्त पे काम आया था? क्या इस तरह की चीज़ें रवायत में मौजूद हैं? हम सुनते हैं अक्सर कि मजलिसों में भी हमने और महफिलों में सुना है कि लोग कहते हैं जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे तो हर कोई उस चेहरे को देखकर यूँ महसूस करेगा कि जैसे इस चेहरे को देखा हुआ है, ये वही चेहरा है जिसने मुझे फ़ला मुश्किल से निजात दिलाई थी, फ़ला वक्त में मेरे काम आए थे। तो ये रिवायत की बिना क्या है? बहुत अच्छा सवाल है और यकीनन ऐसे ही है। देखिए इमाम, ये जो हमारे जहनों में जो गैबत के नाम से जो कॉन्सेप्ट पाया जाता है, और हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पर्दे गैब, तो हमें ही लगता है कि कहीं एक पर्दा खिंचा हुआ है और इमाम उसके पीछे बैठे हैं। नहीं, ये पर्दा जिसे पर्दे गैब कहा जाता है वो हमारी आँखों का पर्दा है। यानी आप अगर जब हम अपने घर से निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, किसी काम पर जाते हैं, तो हम हज़ारों लोगों को देखते हैं, लेकिन सिर्फ उनकी तरफ ही आकर के हमारी नज़रें रुकती हैं जिनको हम पहचानते हैं। बिल्कुल। लेकिन जिनको नहीं पहचानते हैं हम उनको गुज़रा तौर पे देखते हैं और देखकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर कभी कोई ऐसा ही जगह हो, सपोज आप लोकल की लाइन में खड़े हो, या आप स्कूल जा रहे हो, या बस पकड़ रहे हो, या एयरपोर्ट पे कहीं पर भी हो, कोई एक आदमी जो आपके आगे पीछे कोई खड़ा हो और आपने शायद 4-5 मिनट का, 2 मिनट का एक इंटरेक्शन हो, आप नहीं पहचानते उसको, लेकिन अगर इस आदमी को आप कहीं और देखेंगे तो ऑल ऑफ अ सडन आपके जहन में आएगा मैंने इसको कहीं देखा है। आप इंटरैक्ट नहीं किया, आपने कभी उससे बात नहीं की, लेकिन एक मानूस सी लगेगी, एक मानूस सी शक्ल उसकी
بہرحال لگے گی. تو روایات میں ہے کہ امام چونکہ وہ جو پردے کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس طریقے کا پردہ نہیں ہے کہ وہ پردہ لگا ہوا ہے, چونکہ ہم نا آشنا ہے, ہمیں معرفت نہیں ہے, ہمیں شناخت نہیں ہے, ہم پہچانتے نہیں ہیں, لہٰذا امام ممکن ہے کہ ہم نے بارہا دیکھا ہو, اور جب ان کا ظہور ہوگا اور اعلان ہوگا کہ یہ ہمارے وقت کا امام ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اکثر وہ لوگ ہوں جو یہ کہیں کہ ہم اس چہرے کو تو پہچانتے ہیں, ان سے تو مثلاً سلام دعا ہماری ہوئی ہے, ہم نے جو ہے انہوں نے ہماری مدد کی ہے. تو بہت بڑی تعداد ہوگی جو اس طریقے سے یہ کہتی ہوئی دکھائی دے گی کہ ہم تو انہیں پہچانتے ہیں. تو پردہ جو ہے وہ ہماری معرفت کا پردہ ہے, ہماری آنکھوں کا پردہ ہے, یعنی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں لیکن موجود ہیں ہمارے آس پاس. بالکل بالکل وہ ہمارے آس پاس میں موجود ہے. بہترین جو اس کی تفسیر ملتی ہے امام کے وجود کی, کہ امام کا وجود ویسا ہی ہے جیسے بادل کے پیچھے سورج کا وجود. بالکل بالکل اٹ ڈز ایگزسٹ, وہاں پر ہے, اور اس سے ہر آدمی کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہے. مثلاً اگر برسات کے مہینے میں سورج نکلا ہوا ہو, بھلے ہی بادلوں کے پیچھے ہو, لیکن ہم اپنے جب دن میں نکلتے ہیں تو ہمیں لائٹ کی ضرورت نہیں ہے, روشنی کی ضرورت نہیں, اس کا فائدہ جو ہے وہ سب کو پہنچ رہا ہے. لیکن ہم دیکھ نہیں پا رہے اس حائل کی وجہ سے. کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اس بات کو کہ سورج ہے نہیں ہے. ایگزیکٹلی. جزاک اللہ آغا. اسی کے ساتھ ہمارے ناظرین جس چیز کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اپنے تھینک یو نوٹس کو سنیں کہ کس طرح سے انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے ان لوگوں کا, اور ان کا شکریہ ان کے محسن تک پہنچ سکے. تو سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں سب سے پہلا میسج جو ہمیں آیا ہے مجاہد علی سید کی طرف سے. یہ ممرا کے رہنے والے ہیں, اور ان کا میسج کچھ ایسا ہے کہ آئی وانٹیڈ ٹو تھینک عمران رسول سر, فاؤنڈر آف چینل ون. It's just because of him that I completed my studies in BSc IT. I remember when I took the admission in my first year after HSC, my family financial condition was not that strong. So I was hopeless, and then one of my marhoom friend, Sadiq Jigar, may Allah rest his soul in Jannat, he told me to go and write a letter to Imran sir and he might be helpful. To be very honest, I was a little ashamed, as he says, shayad wo sharmindagi ka zikr kar rahe hain yahan par. I asked help from Imam Zamana and wrote a letter and then went to Channel Win. That day, I saw Imran sir for the first time. He came with a smile, asked my problem, and after reading my small letter, he said, "Don't worry, our Shia brothers should have to be the top of everything and everyone. This should not affect your studies." And he checked my balance fees and just made a check straight away for my college. I was so grateful that day. Because of him, I completed my graduation in one of the most reputed streams. MashaAllah. مولانا صاحب جو خان نے میسج پڑھا ہے ابھی, میرے خیال سے ہر میدان میں ہم لوگ مدد کرتے ہیں, لیکن تعلیمی میدان میں اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. جس طرح سے یہ بھائی نے کہا ہے کہ فائنینشیل پرابلم میں عمران رسول صاحب نے ان کی مدد کی, آپ اس نظر سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بیان کریں کہ ہم کو تھوڑا سا لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہیے, خاص کر تعلیمی میدان میں. یہ ایک بہت ہی اچھا میدان ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے. اب جتنا اثر اس کا لمبا ہوگا اس کا ثواب بھی اتنا زیادہ ہوگا. بالکل بالکل. اسے کہتے ہیں یہ ایک ایسا انویسٹمنٹ, میں اس کو لفظ انویسٹمنٹ اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ انویسٹمنٹ اور کمائی اور پروفٹ زیادہ ان کے سمجھ میں آئے. بالکل بالکل. اگر ہم مثلاً اپنے مرحوم کے لیے, اپنے مرحومین کے لیے, کسی چاہنے والے کے لیے یا اپنے خود کے لیے ہم راہ خدا میں صدقہ دیتے ہیں, کوئی غریب ہے اسے کھانا نہیں ملا, ہم نے اس کو کھانا کھلا دیا, اس کا بھی بے حساب ثواب ہے. جی. لیکن اس کا ثواب اس پرٹیکولر انڈیویجول تک ہے. بالکل. کہ وہ انسان جب تک ہے تب تک اس کا ثواب ممکن ہے کہ اس انسان کو مدد کرنے والے کو ملتا رہے. لیکن اگر آپ نے کسی کی ایجوکیشن, کسی کی تعلیم کے حوالے سے اس کی مدد کی ہے تو جب تک یہ تعلیم اس نے حاصل کی تب تک کا ثواب. جب یہ تعلیم اپنی استعمال کرے گا اپنے لیے تب بھی ثواب ملے گا. جب یہ کسی دوسرے کو ایجوکیٹ کرے گا اس کا بھی ثواب ملے گا. اور یہ چین ایک ایسی ہے, وہ دوسروں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. جیسے جیسے یہ ایجوکیٹ ثواب جاریہ, بالکل ثواب جاریہ کی بہترین مثال, ثواب جاریہ کی بہترین مثال ہے کہ جہاں پر آپ نے ایک اسٹوڈنٹ کو, اگر جیسے یہاں پر اس کو جیسے ہی وہ آپ نے اس کو ایجوکیشن میں ہیلپ کی, تو یہ اب یہ جب تک یہ چین چلتی رہے گی, جب تک یہ چین چلتی رہے گی تب تک اس بندے خدا کو, کہ جس سے پتہ بھی نہیں تھا شاید کہ مدد کرتے وقت اس نے یہ سوچا بھی نہیں ممکن ہو کہ مجھے اس کے پیچھے
اچھا اس وقت کی جو فیلنگ ہوتی ہے اگر کوئی آ جاتا ہے مدد کرنے کے لیے جی جی اور خاص کر اس میدان میں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. بالکل. ایسے کئی اور جی اس سے پہلے میں ایک چیز کے لیے یہ بھی بہترین موقع ہے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے علم جو ہے نا کم از کم ہمیں اپنے مومنین کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ہم جس مکتب سے ہیں ہمارے یہاں ہم مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں, ہم باب العلم کے ماننے والے ہیں, لہٰذا ہمیں علم کے میدان میں کبھی پیچھے نہیں ہونا چاہیے. علم ہماری میراث ہے, یعنی اگر ہم علم کے میدان میں پیچھے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم کوتاہی ہماری, لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ خود بھی علم حاصل کرے اور اگر کسی دوسرے کے لیے سبب بن سکتے ہیں تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. مولانا صاحب ہمارے پاس بہت سارے رسپانسز ہیں, ہم لوگ چاہتے ہیں ایک ایک کر کے فٹافٹ. جی بالکل. اب اگلی جو آڈیو ناظرین وہ بھیجا ہے 67 ایئر کی ہیں خاتون اور بہت خوشی ہوئی, نوی ممبئی کی رہنے والی ہیں. انہوں نے یہ آڈیو بھیجا ہے جن کا نام ہے ریمی موئز جاورا والا صاحبہ. تو ہم چاہتے ہیں کہ آڈیو پلے کیا جائے آپ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مسز ریمی موئز جاورا والا 867 نوی ممبئی سے بات کر رہی ہوں. بہت شکریہ وین چینل کا کہ شکریہ ادا کرنے کا موقع دیا. آج جو میں لکھ سکتی ہوں اور پڑھ سکتی ہوں یہ کرم ہے اللہ پاک کا, ماں باپ کی دعا اور بھائی بہن اور ہمسایوں کے ساتھ کا. مجھے 7th اسٹینڈرڈ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ڈبل پروموشن ایز اے چیلنج ملا تھا. فیبروری سے اپریل میں فل ایکیڈیمک تیاری 8th اسٹینڈرڈ کی کرنی تھی اور 8th اسٹینڈرڈ کی ایگزام دینی تھی. میں پاس ہو گئی تو 9th اسٹینڈرڈ میں پروموشن تھا, نہیں تو پھر 8th اسٹینڈرڈ میں. اس وقت سب کی دعا اور ہمسایوں نے بہت مدد کی. بکس میری سب کمپلیٹ کرنے میں انہوں نے مجھے بہت مدد کی, جس سے مجھے بہت آسانی ہوئی. اور جس طرح سے بھی ہوا انہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا اور میں کامیاب ہو سکی. آج میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور وین چینل نے مجھے یہ موقع دیا. جزاک اللہ خیر. جی اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. ہمارے ساتھ اکثر و بیشتر ایجوکیشنل لائف میں یہ ہوتا ہی ہے کہ کبھی کوئی نوٹس کمپلیٹ کرنے تھے نہیں ہوئے ہوتے تو شاید ہم پروموٹ نہ ہوتے. لیکن کتنی بڑی بات ہے کہ ان کو یہ چھوٹا سا احسان بھی یاد ہے اس عمر میں, جبکہ وہ 67 ایئرس کی ہیں, اور آج جب انہیں موقع ملا ہے تو وہ تھینک یو اور شکریہ ادا کرنے کا موقع چھوڑنا نہیں چاہ رہی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. انسان کا چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے لیے, چھوٹی چھوٹی مدد کے لیے شکر گزار ہونا ایک بہت اچھے اخلاق کے درجے پر فائز ہونے کی دلیل ہے. بالکل بالکل. مولانا صاحب ایک اور آڈیو پلے کر لیتے ہیں, بہت سارے آڈیو آئے ہوئے ہیں. تو نیکسٹ آڈیو. وین چینل کے سبھی ممبروں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں, جو آپ نے شکریہ کا اپنا پروگرام کرنے والے ہوں اس میں میرے کو شکریہ ادا کرنا ہے میری بہنوں کا اور میرا جیجا جو 2 نمبر کے جیجا ہے ان کا, کیونکہ انہوں نے میرے فل لائف میں بہت سپورٹ کیا ہے. اور میری بہنیں نے تو میرے لیے بہت ہی کیا ہے. انہوں نے میرے کو ایسی ایسی جگہ پہ زیارتیں کرائی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. ان کے لیے آپ دعا کرنا, اور ان کے لیے میں دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیشہ خوش و خرم رہے اور ہر نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ان کو اور پنجتن ان کو نوازے, اور امام الزمان کے سائے میں ہمیشہ وہ لوگ آباد و شاد رہے, ایسی میری دعا ہے. اللہ حافظ. ماشاءاللہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ میسج جو پیغام تھا امینہ عباس علی بورا کی طرف سے تھا جو 59 ایئر کی ہیں, اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ ان کے گھر والوں نے, اور خاص کر انہوں نے اپنے جیجا کے ذکر کیا جنہوں نے ان کو زیارت پہ بھی بھیجا تھا. تو میرے خیال سے جس کے دل میں تمنا ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے خیر, اگر اس کو زیارت پہ جانے کا موقع ملتا ہے تو اس کے لیے اس سے بڑی نعمت اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے. بالکل بالکل. مولانا صاحب بہت سارے میسیجز آئے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ نظر ایک سوال آپ کے پاس ہے وہ آپ پوچھنا چاہیں گے. جی بالکل. آغا آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ احسان کر سکتے ہیں, ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے پر احسان کرنے کا نتیجہ ہی ہے جو سوسائٹی قائم ہے, کہ اگر لوگ ایک دوسرے پر احسان کرنا چھوڑ دیں تو سوسائٹی تہس نہس ہو جائے گی, ایک دوسرے کے سپورٹ کے بنا ہم سروائیو نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو احسان کرنے کی توفیق اللہ دیتا ہے, کیا یہ اللہ کی طرف سے خاص لطف و کرم ہے انسان کے اوپر؟ بالکل ایسا ہی ہے. خود جتنی بھی
چیزیں سبب بنتی ہیں خیر کی، وہ جب تک کہ اللہ کا لطف و کرم شامل حال نہیں ہوتا ہے تب تک انسان وہ امپلیمنٹ نہیں کر پاتا. بالکل. اوکے. شاید اسی لیے عرفاء اور علماء یہ کہتے ہیں کہ خدا کا شکر بجا لانا ممکن نہیں ہے. جی. اس وجہ سے کیونکہ خود شکر بجا کر لانے کے لیے خود ایک توفیق کی ضرورت ہے. اب جب وہ توفیق آئی ہے وہ خدا کی ہے تو آپ نے پہلے اس نیکی کے لیے شکریہ ادا کیا اس توفیق کی وجہ سے. یہیں پر مولا علی کا وہ قول مجھے یاد آتا ہے کہ میں کیسے پروردگار تیرا شکرانہ ادا کروں کہ تیری ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو پاتا اور دوسری نعمت آ چکی ہوتی ہے. کیا بات. اور خود یہ توفیق جو اللہ نے دی ہے، اب چلیے اب آپ اس کا شکریہ ادا کریے. جب آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے پھر سے اس کے پیچھے بھی ایک توفیق ہے جو اس شکر کو ادا کرے. تو اٹس لائک ریکرنگ. جی، ایک چین ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. لہٰذا ہم جتنا بھی محنت کریں، جتنی بھی کوشش کریں، یقیناً خدا کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. لیکن اب پھر سوال یہ ہے کہ اگر جب خدا کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا تو ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں خیال ہے ضرورت ہی کیا ہے. صحیح بات ہے. جب ہو ہی نہیں سکتا ہے ضرورت اس چیز کی، تو آپ مان لیجئے کہ آپ خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتے. لیکن خود اس بات کا احساس اور اقرار، یعنی اپنی کمزوری کو سمجھنا، یعنی اپنے نقص کو، اپنی کمی کو سمجھ لینا ہی خدا کا شکر ہے. کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں، اس چیز کو سمجھ لینا ہی جو ہے وہ یہ ہے اس کی ذات کی برتری کو ایکسپٹ کرنے کے لیے کافی ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اسی کا مطلب ہے. یعنی انسان نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ پہنچا لیا کہ جہاں پر وہ اس چیز کو ایکسپٹ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. خود یہ جو معرفت نفس ہے یہی جو ہے وہ معرفت خدا ہے، یہی جو ہے شکر. لیکن یہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہاں پر متکبر نہ ہو جائیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم احسان کر پا رہے ہیں. بالکل. دیکھیے یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے اللہ نے جن الفاظ کا استعمال کیا، اللہ نے کہا رائے خدا میں انفاق کرو. لفظ انفاق کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ خود نہیں دے رہے ہیں. نفق اگر لفظ دیکھا جائے، نفق کہتے ہیں ٹنل کو. اچھا. ٹنل جو ہے وہ راستہ نہیں ہے، مقصد نہیں ہے. ٹنل ذریعہ ہے، توسل ہے. یا جیسے اگر ہم اپنے گھروں کی بات کریں تو وہاں پہ پانی پہنچانے کے لیے پائپ لائن کا سسٹم ہے. اب یہ پائپ لائن جو ہے غرور کرنے لگے کہ میرے وجہ سے پانی پہنچ رہا ہے. کیا بات ہے. نہیں، آپ جو ہے وہ ذریعہ ہے. اگر کوئی جگہ، اگر جیسے سب سے آسان مثال یہی ہے کہ اگر کہیں سے پائپ میں لیکیج آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پائپ نکالتے ہیں، دوسرا لگا دیتے ہیں. کیا بات. تو اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے وجہ سے کسی کا کسی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو پہلے وہ اپنے بارے میں سوچ لے کہ اگر آج اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے کل کسی اور کو بنا دے گا. یہ آپ بالکل نہ سوچیے، فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور ہے مولانا، جیسے آپ نے کہا کہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ہم نے کبھی کبھی دیکھا ہے کہ ہمارے پاس میسج آتا ہے، ایک گھنٹی بجتی ہے کہ نیکی کرو، لیکن ہم سے وہ ہو نہیں پاتا ہے، ڈیلے ہو جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس کا کام ہو گیا ہے. تو کیا یہ توفیق چھین لی جاتی ہے اللہ کی طرف سے؟ دیکھیں بالکل نیکی کے لیے مطلب آتا ہے پیغام لیکن ہو نہیں پاتا ہے وقت. دیکھیے بہت سارے اس میں وجوہات اس کے پیچھے ممکن ہے، ہو سکتے ہیں. ایک وجہ جو ہے، دیکھیے ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم کو کسی نے ہم سے ہیلپ مانگی اور ہم فائنینشلی اتنے اسٹیبل نہیں کہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے. دس از اپرچونیٹی جو ہم اویل ہی نہیں کر سکتے، وہ تو ہمارے یہاں سے جانے والی. ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم کو موقع ملا، لیکن دیکھیے کبھی کبھی ایک ایسے سرکمسٹانسز ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے اسباب ہوتے ہیں جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے. یہ ٹانجیبل اسباب نہیں ہے. بالکل. یعنی آپ جیسے ابھی آپ نے جو مثال دی کہ ہمارے پاس فون آیا، میں چاہتا بھی ہوں لیکن کسی وجہ سے ڈیلے ہوا اور پتہ چلا کہ اس کی ضرورت پوری ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے طرف سے وہ آپ کو اپرچونیٹی، مجھ کو اپرچونیٹی دی، لیکن ہمارے کہیں نہ کہیں معنوی اعتبار سے ہمارے کام میں کہیں نہ کہیں کوئی نقص پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے موقع تو ملا لیکن موقع اویل نہیں کر پائے. لہٰذا کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان یہ کام میں کو انجام، اس کو اپرچونیٹی ملنے کے بعد بھی وہ انجام نہیں دے پاتا. مگر آغا اگر میں غلط نہیں ہوں، جہاں تک میرا علم کہتا ہے کہ شاید جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث ملتی ہے کہ اگر انسان کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے، کسی نے آپ سے کوئی سوال کیا، آپ اسے پورا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی نیت یہ ہے، مگر آپ کے پاس اتنی قدرت نہیں ہے کہ آپ اس کو پورا کر سکیں، تو اللہ آپ کو آپ کی نیت کے بنا پر وہ ثواب ضرور دے دے گا اس مومن کی مدد کرنے. جی دیکھیے
جو آپ نے جو بات کہی بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ہم نیکی کی نیت بھی کرتے ہیں, یہاں تک کہ الاعمال بالنیات کی جو حدیث ملتی ہے, اس میں کہا ہی جاتا ہے کہ اس نیت کا ثواب آپ کے عمل سے زیادہ ہے. کیا بات ہے. اس کا اس کی جب کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے, ایک آدمی نے وہ کام کر دیا, اس کا ثواب اور جس نے ارادہ کیا اس کا ثواب زیادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تو اتنی محنت بھی کی کرنے کے لیے. تو جواب یہ ملتا ہے کہ جب انسان کسی نیک کام کے لیے نیت کرتا ہے تو اس وقت اس کی نیت جو ہے وہ بہت زیادہ خالص ہوتی ہے, امپیور یعنی پیور ہوتی ہے, اس میں کسی قسم کی امپیورٹی نہیں ہوتی. لیکن جب عمل کرتا ہے, جب وقت بدلتا جاتا ہے, جب عمل کرتا ہے تو اس میں اس کو لگتا ہے کہ اب ہم مثلا کسی کو 500 روپے دے رہے ہیں تو ہم کو لگتا ہے 4 آدمی کو پتہ چل جائے تو اور ہی اچھا ہے. وہ لوگ کہیں گے مطلب یہ ایسا ہو گیا کہ خالص عمل دکھاوٹی عمل سے بہتر ہے, خالص نیت دکھاوٹی عمل سے بہتر ہے, بہت بہتر ہے. اور نیت اسی لیے کہا گیا ہے کہ کم از کم نیت خیر ہوگی تو وہ نیت جو ہے وہ کنورٹ ہو کے عمل میں جیسی نیت ویسی برکت. جی جی. بہت سارے لوگوں نے شکریہ کا میسج بھیجا ہے اور ان لوگوں کا بھی شکریہ ہم لوگ ادا کرتے ہیں, کیونکہ ٹھوکر سے دوسروں کو بچانے کا شکریہ, ٹھوکر سے دوسروں کو بچانے کا شکریہ, پتھر کو راستے سے ہٹانے کا شکریہ. اگلا میسج کچھ ایسا ہی ہے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام مصباح ہے اور میں مسٹر اینجل علی مصطفیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. جس وقت میرے گھر والوں نے ریلیجس سے ریلیٹڈ میری ریسرچ کو فضول کہا اور انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور میرا حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ یور ایوری ایفرٹ ریلیٹڈ ٹو یور ریلیجن از ایکسیلنٹ. میں دل سے شکر گزار ہوں. تھینکس اے لاٹ, یو ہیو میڈ مائی لائف بیٹر اینڈ ہیپینس ان مائی لائف, اٹ از بیکاز آف یو. اور بہت شکریہ ولادت کے موقع پر چینل ون کی طرف سے آپ سب نے یہ موقع دیا ہے اس بندے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جس نے ہماری زندگی میں مدد کی ہے. تو ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مولانا صاحب جو ہماری زندگی میں مدد کرتے ہیں, تو انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا علی مصطفیٰ صاحب کا. ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگ فیملی کا شکریہ تو کر ہی رہے ہیں لگاتار, یہ پہلا میسج ہے جو فیملی سے ہٹ کر کسی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم بغیر کسی ریلیشن کے بھی صرف انسانیت کے ناطے لوگوں کی مدد کریں. جی بالکل. اور میرے خیال سے اب وقت ہے کہ ایک آڈیو ہم لوگ پلے کریں. اور مولانا صاحب اجازت ہے, ایک اور آڈیو ہے, بہت ہی اچھا آڈیو ہے, اور دیکھتے ہیں اگلا شکریہ کس کو کون کہنا چاہ رہا ہے. احسان کا بدلہ شکریہ کے ذریعے ادا نہ کرنا ایک غیر انسانی خصلت ہے, کیونکہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس کے بعد لوگ جس کے بعد پچھتاتے ہیں. ہماری بستی میں ایک بزرگ شخص رہا کرتا تھا, لوگ جس کو حاجی کہا کرتے تھے, جو ایک سادہ قسم کی زندگی بسر کرتا تھا. نہ ٹھاٹ باٹ, نہ دکھاوا, نہ عالیشان گاڑی, نہ بہت بڑا بنگلہ, مگر زراعت اور باغات سے اس کی اچھی آمدنی ہوا کرتی تھی. اکثر لوگ اس کو کنجوس کہا کرتے تھے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا اور ہمارے آگے آگے وہ بزرگ شخص چلتا تھا. میرے ایک دوست نے طنزیہ انداز میں مجھ سے کہا, یار آہستہ چل, کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آگے آگے حاتم طائی کا ثانی چل رہا ہے. اسی انداز سے کنجوسی کی بنا پر لوگ اس کا مذاق اٹھایا کرتے تھے, لیکن انسان اندر سے کیا ہوتا کسی کو معلوم نہیں. ایک دن صبح سویرے خبر پھیلی کہ حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. لوگ اس کی غر کی طرف جانے لگے اور کئی لوگ راستے میں یہی گفتگو کرتے تھے کہ شاید ڈر گیا ہوگا ڈاکٹر کے پاس جانے سے, کیونکہ وہاں پیسہ خرچ ہوتا ہے. میرے ایک دوست نے کہا, پتہ نہیں اتنی آمدنی کہاں چھپا کے رکھتا تھا. دوسرے دن جب میں اور میرے دوست حاجی کی غر گئے فاتحہ خوانی کی مجلس میں شمولیت کرنے کے لیے, مجھے تعجب ہوا جب میں نے بڑے بڑے عزت دار لوگوں کو حاجی کے لیے سخت روتے ہوئے انہیں یاد کرتے ہوئے دیکھا. لوگ باری باری اٹھ کر تعزیتی کلمات پیش کرتے تھے. اسی اثنا میں راشن گاٹ کا مالک کھڑا ہو کر روتے ہوئے کہنے لگا, ہائے افسوس اس بستی کے لوگوں پر کہ حاجی صاحب کو پہچان نہ سکے. حالانکہ اس نے مجھے قسم دی تھی, لیکن آج مجبور ہوں کہنے کو کہ جن کنبوں کو میں مفت راشن دیا کرتا تھا وہ میں حاجی صاحب کے کہنے پر ہی دیا کرتا تھا, جس کا بل ہر مہینے حاجی صاحب ہی ادا کیا کرتے تھے. اس کے بعد میڈیکل شاپ کے مالک نے بھی اسی طرح کا انکشاف کیا. اس طرح لوگ کئی رازوں سے پردہ اٹھاتے گئے جن کے بارے میں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے.
इसी बीच एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरे कॉलेज में 8 से 12 तलबा ऐसे हैं जिनका पूरा खर्च हाजी साहब ही उठाया करते थे, जिसमें इस बस्ती के 3 तलबा भी शामिल हैं। ऐसे इनकी शाफात ने लोगों को हैरत ज़दा कर दिया और सभी अफसोस करते थे और आंसू बहाते थे। मेरा वही दोस्त जो अक्सर हाजी साहब का मजाक उड़ाया करता था, ज़ारो कतार एक कोने में रो रहा था। मैंने सबब पूछा तो कहने लगा कि इन तालिब इल्मों में जो कॉलेज में मुफ्त पढ़ते हैं, मेरा बेटा भी शामिल है। वो कहने लगा कि हाजी साहब का शुक्रिया अदा करने के बजाय हम लोगों ने उसको अजियतें दे दी, हम कैसे तौबा करेंगे। सच तो यह है कि मुझे भी सख्त अफसोस हुआ कि जिस शख्स ने हम पर इतने एहसानात किए, हम उसका ज़रा भी शुक्रिया अदा न कर सके। रात भर मुझे भी नींद नहीं आई। दूसरे रोज़ जब मैं इस दोस्त के घर गया, मैंने देखा वहाँ दीवार पर हाजी साहब की एक खूबसूरत और बड़ी तस्वीर लगी हुई है और मेरा दोस्त रो रो कर इसकी तरफ देख रहा है। अब बस्ती के सारे लोग इसी सोच में थे कि हाजी साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए क्या तरीका किया जाए। तो यही फैसला हुआ कि हाजी साहब के नाम पर एक खैराती इदारा कायम किया जाए। हाँ, आज यहाँ चौक में हाजी साहब की बहुत ऊंची तस्वीर लगी हुई है। इसके नाम के नीचे लिखा हुआ है, इस दौर का हातिम ताई, और इसके नाम का ट्रस्ट सैकड़ों गरीबों, मिस्कीनों और तालिब इल्मों की भरपूर इमदाद करता है। बस्तीवाल ने हाजी साहब के एहसान का बदला चुकाने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका इस तरह से इस्तेमाल किया। शायद बाद अज़ मर्ग शुक्रिया अदा करने का इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता है। इसके अलावा हर शख्स अक्सर व बेशतर इनके मज़ार पर बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ जाकर फातिहा पढ़कर शुक्रिया अदा करने की कोशिश करता है। मेरे ख्याल में इस बस्ती के लोगों ने बहुत ही बेहतरीन सबक सीखा और दूसरों के लिए भी ये एक सबक है कि वक्त गुजरने से पहले ही इंसान को एहसान का बदला चुकाना चाहिए और एहसान करने वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह हम सबको जज़ाए खैर दे। इस वाक़े को बता रहे थे सैयद अख्तर हुसैन साहब, जो जम्मू और कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत ही अच्छा वाक़या, हाँ, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने ये वाक़या बताया है। तो खैर इस तरह के वाक़यात हम लोगों की ज़िंदगी में होते रहते हैं कि ना जाने कौन हमें पीठ पीछे से मदद कर रहा हो जी। और इरशादे मासूमीन भी यही है कि एहसान किसी पर इसी तरीके से किया जाए कि अगर एक हाथ से किया जाए तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। हम तो उस दौर में हैं बहरहाल जहाँ यूं बताया जाता है कि हम नेकी कर रहे हैं, बिल्कुल हम नेकी कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे इंस्टेंसेस को आम किया जाए माशरे में कि नेकी अगर की जाए तो फ़ी सबीलिल्लाह की जाए। बिल्कुल, जैसे कि सीरत अइम्मा में है, अहले बैत की तालीमात में यही सीरत मिलता है कि इस अंदाज से मदद की जाए कि सामने वाले को पता ना चले। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम उसको कभी दे रहे हों तो हम उसकी कम से कम इस अंदाज से दें कि उसकी आंखों में ना देखें। क्या बात है, कितनी हसास हदीस है ये कि अगर हम ऐसा ना हो कि देखने से आंखों में बिल्कुल शर्मिंदा हो जाए या वो शर्मिंदा हो जाए या हम अपने आप को हम तकब्बुर हमारे अंदर आ जाए कि हम गुरूर पैदा हो जाए कि मैंने इसकी मदद की और इसकी आज जब इसको कोई पूछने वाला नहीं तो मैंने उसकी मदद की। अक्सर ये सब धोखे हम लोग अक्सर खाते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जहाँ पर कहीं ना कहीं हम अपने आप को इतना बड़ा समझने लगते हैं कि लगता है कि खुदा का काम मैंने कर दिया। जी 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 बिल्कुल। और अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं कि किसी की थोड़ी सी मदद करके, कि जब देखा और कहीं ना कहीं जैसा कि मरहूम के बारे में जी कि कहीं वो मौका मिले और वहाँ हम आने के बैठने के बाद करें, हाँ वो जो आज जो मसलन वो उन्होंने MBA कर लिया है, आए थे मेरे पास जी जी बहुत परेशान थे जी 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 हाँ कोई मौका हम नहीं छोड़ते अपनी नेकी जी जी। यानी देखिए प्रॉब्लम इंसान का ये है कि वो अप्रिसिएशन चाहता है। बिल्कुल। अब अप्रिसिएशन के लिए जाहिर सी बात है उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब जब वो उसने कुछ छुपा के भी किया है तो जाहिर सी बात है कि वो छुपी हुई जो खुसूसियात है, जो कमालात है, वो किसी दूसरे को नहीं पता, वो तो अप्रिशिएट हो नहीं सकती, वो अप्रिशिएट हो नहीं सकती। तो उसके लिए धीरे धीरे हम उसको बयान करते हैं लफ्ज़ों में लपेट कर, थोड़ा सा बिटवीन द लाइंस की इशारा कर
دیں, شاید آپ سمجھ جائیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, تاکہ میرا کام ہو جائے. پھر یہ میں یہ بھی کہوں کہ میں نے تو نہیں کہا تھا لیکن انہوں نے ہی جو ہے وہ بات کو سمجھ گئی, ورنہ میں تو بہت مومن آدمی ہوں. ہم لوگ اکثر زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں, امی لوگ میں سے ہم لوگ بھی ایسا ہی ہوتے ہیں کبھی کبھی. کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے, لیکن اس چیز کے لیے خاص طور پہ ائمہ معصومین نے منع کیا ہے کہ اپنی جو نیکیاں ہیں, جو اسرار ہے, اس کو ہمیشہ پردے میں ہی رکھیں. خاص طور پر عبادات کے سلسلے میں, چونکہ یہ نیکیاں جو ہے یہ بھی اجر رکھتی ہیں, ثواب رکھتی ہیں, اور یہ ہم مدد تو ایک انسان کی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اجر ہم خدا سے چاہ رہے ہوتے ہیں. جب ہم خدا سے چاہ رہے ہوتے ہیں تو یعنی یہ حق اللہ ہے. حق اللہ جو ہے وہ خدا کی ایک صفت جو ہے وہ غیور ہے, یعنی غیرت دار ہے. اس کو نہیں پسند ہے کہ میری باتیں باہر ہوں. جیسے ایک خاتون ہے, خاتون کی خصوصیات کے بارے میں بہت تاکید کی گئی ہے کہ باہر ذکر نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس کی غیرت اس کی حیا کے خلاف ہے. خدا بھی غیور ہے, اس کو بھی نہیں پسند ہے کہ جو معاملہ اس کا اور اس کے بندے کے بیچ کا ہے وہ کسی دوسرے بندے سے ذکر کیا جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے ڈیفیکلٹ ہے, کیونکہ جب نیک کام ہم لوگ کرتے ہیں تو دل میں ایسے موجیں اچھال مارتی ہیں کہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو بتانے کا. تو یہی تو کام ہے ابلیس کا نا. بالکل, اور بہت مشکل ہے خیر, لیکن اس پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. ایکچولی مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ٹینجبل چیزوں میں اپنا اجر ڈھونڈتا ہے. بالکل, کہ اس کو ہر چیز میں, جیسے آفسز ہیں, آفس میں اگر کوئی جاب کر رہا ہوتا ہے اس کو بونس ملتا ہے, لیکن جب وہ نماز شب پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو اس کا کوئی آ کے اس کے پیٹھ کوئی تھپ تھپاتا نہیں, شاباش بیٹا تم نے نماز شب پڑھی. تو وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کہتے ارے حضور تو مثلا نماز شب خواں ہے, ان سے جو ہے آپ التماس سے دعا کہیے, تو وہ پیٹھ تھپ تھپانے کے لیے کسی کو ڈھونڈ رہا تھا. خدا کہتے نہیں, دیکھو میرا تمہارا معاملہ ہے, تم میرے در پہ آؤ گے تو میں تمہیں وہ دوں گا جو تمہیں دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا, لیکن دس ہیز ٹو بی سیکرٹ بٹوین یو اینڈ می. اس کو نہیں پسند ہے کہ آپ اس کی بیچ کی باتوں کو کسی اور سے کہیں. اگر یہ صبر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر اجر بھی ویسے, پھر اجر بھی بالکل ویسے ہی ہوگا. جتنا مشکل یہ صبر ہے اتنا عظیم آپ کو. بالکل بالکل بالکل. بہرحال لیکن وقت ہے کہ بہت سارے میسیجز ہیں, ان کو پڑھا جائے. تو میں چاہتا ہوں کہ 2-3 اور فیڈ بیک آئے ہیں, رسپانسز آئے ہیں جو لوگ اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کون کہہ رہا ہے اپنے محسن کا شکریہ ادا. تو یہ ایک شکریہ کا میسج, شکر گزاری کا میسج ہمارے پاس آیا ہے جو ایک خواہر نے بھیجا ہے, مگر انہوں نے اپنا نام شاید بتانا ضروری نہیں سمجھا یا شاید وہ بھول گئی ہیں. بہرحال میسج سے وہ سمجھ جائیں گی کہ ان کی ہی بات ہو رہی ہے. وہ کہتی ہیں کہ میری تینوں بڑی بہنیں میرے لیے خدا سے ملی نعمت تھیں اور محسن بھی. ون چینل کی وجہ سے یہ موقع ملا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شکریہ کہوں کہ اس نے ایسی پیاری بہنیں عطا کی, اور میں اپنی آپا, باجی اور اپی کو بھی شکریہ کہہ سکوں جو اب اللہ کے پاس چلی گئی ہیں. میری زندگی میں بھی میری تینوں بڑی بہنوں نے میری زندگی کے مختلف اوقات پہ میری معصوم خواہشات اور مالی ضروریات کا ہمیشہ خیال رکھا ہے. یہاں پر وہ بالخصوص اپنی سب سے چھوٹی بہن جو ہیں ان کا شکریہ ادا کر رہی ہیں کہ جو دماغی طور پر شاید تھوڑی سی کمزور ہیں, مگر جب یہ روزے کے لیے یعنی کہ سحری کے لیے اور نماز شب کے لیے اور نماز فجر کے لیے اٹھنا چاہتی تھیں تو ان کی یہ خواہر ہمیشہ اٹھ کر ان کو جو تھوڑی سی وہ رات کے اندھیرے کا ڈر ہوتا ہے وہ کم کرنے میں مدد کرتی تھی. یہ میسج ہمارا یہ خواہر نے بھیجا ہوا ہے. بہت خوبصورت میسج ہے. اور مولانا صاحب ایک چیز نوٹس کیا ہے ہم نے اپنے سماج میں, ہم لوگوں نے, سبھی لوگوں نے, کہ بہنوں کا تال میل بہت زبردست ہوتا ہے, شاید اتنا بھائیوں میں نہیں ہوتا. شاید آپ نے بھی مشاہدہ کیا ایسا؟ نہیں, میں نے نہیں کیا کیونکہ میری کوئی سگی بہن نہیں ہے. اچھا جی, الحمدللہ ہم 5 بہنیں ہیں اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں بہت بہترین تعلق, بہت بہترین تال میل ہوتا ہے بہنوں کا. بہت بڑی بھائیوں میں نہیں ہوتا, بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, لیکن ایک دوسرے سے اتنا اٹیچمنٹ نہیں ہوتا. وہ ڈفرینٹ, میں کہوں گا میں 5 بھائی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بھائیوں میں بھی کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ ہر روز شاید ان سے کانٹیکٹ میں نہ رہیں, لیکن جب کبھی آپ ملتے ہیں تو آپ سیم پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں اور بالکل ایک دوسرے کی چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہر گھر کا اور ہر فیملی کا الگ الگ سچویشن ہوتی ہیں. تو ناظرین اب وقت ہے ایک اور آڈیو پلے کریں, دیکھتے ہیں کون کس کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میرا نام سیدہ تحسین فاطمہ ہے. میں گلبرگہ کی ساکن ہوں. امام زمانہ کے ولادت کے موقع پر چینل العالمین نے جو کانٹیسٹ کا اہتمام کیا ہے وہ لائق ستائش ہے. میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ ناقابل یقین ہے مگر قابل بیان ہے.
इन्हीं आप बेटी को लेकर सुनकर आप हमें अल्लाह के होने का यकीन हो जाता है। वाक़या कुछ इस तरह से है कि मैं आज से 10 साल पहले CET इम्तिहान जो जॉब के लिए होता था, इसकी मैंने भरपूर तैयारी की थी और इम्तिहान भी दिया था, मगर मुझे उम्मीद थी कि मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे और मुझे जॉब मिल जाएगी। मगर बदकिस्मती से जिस डिग्री पर हमारा इम्तिहान लिया गया था, स्क्रूटनी में तमाम कैंडिडेट्स की डिग्री को इनवैलिड करार दिया गया और जॉब हासिल करने का कुछ और ही क्राइटेरिया बताया गया। जिन स्टूडेंट्स ने इस डिग्री पर इम्तिहान दिया था वो सब बहुत मायूस हो गए। इन्हीं में से मैं भी एक थी। मेरे घर के हालात पहले से ही ठीक नहीं थे। अम्मी इंतकाल कर गई थी। वालिद शदीद बीमार थे, चलने फिरने से कासिर थे। मैं ही इनकी खिदमत करती थी। सगा भाई कोई नहीं था। एक बहन है जो अपने ससुराल में शदीद जुल्म सहते हुए बड़ी मुसीबतों से अपनी ज़िंदगी काट रही थी। इस जॉब का हासिल करना ही मेरा आयन मकसद था। इसी से मेरी ज़िंदगी सुधर सकती थी। मार्क्स अच्छे आने पर भी मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। मेरा ये आखिरी अटेम्प्ट था। इससे मुझे शदीद डिप्रेशन हो गया। अब मैंने ठान लिया इस ज़िंदगी को ख़त्म ही करना है। अब्बा चूँकि एंग्जाइटी पेशेंट थे, इसलिए डॉक्टर इन्हें नींद की गोलियां देता था। इनकी सारी गोलियां मेरे पास ही रहती थी और केमिस्ट से भी मेरी शनासाई थी। नींद की गोलियों का हुसूल मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मैंने बहुत सारी गोलियां ली। बस स्टैंड पर जाकर इन्हें खा लिया और एक बस में जाकर बैठ गई। मुझे इतना ही याद है। मुझे ज़ोरों से चक्कर आ रहे थे तो चंद लोगों की आवाज़ें मेरे कानों में आ रही थी। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। 4 दिन बाद मुझे होश आया हॉस्पिटल में। चंद लोग मुझे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में छोड़ गए थे। तो मैं चैनल विन के माध्यम से अपने उन नादीदा मोहसिन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मेरी इज्जत की भी हिफाजत की। डॉक्टर ने जब टेस्ट कराया कि क्या मेरे साथ रेप हुआ है तो रेप तो नहीं हुआ है, मगर अल्लाह के करम से रिपोर्ट नॉर्मल आई। मुझे कहीं पर भी इंटरनल इंजरी नहीं थी। डॉक्टर ने डिप्रेशन का ट्रीटमेंट दिया। इस वाक़े को आज 10 साल हो चुके हैं। मैं अपने उस मोहसिन की बेहद शुक्रगुजार और ममनून हूँ जिन्होंने मुझे हराम मौत मरने से बचा लिया और मेरी इज्जत की भी हिफाजत की। मेरा फ़ायदा नहीं उठाया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। मौलाना साहब, ये जो ऑडियो अभी आपने सुना खार, ये ऑडियो बहुत हकीकत पर मबनी मैं कह सकता हूँ। जिस तरह से वो पढ़ रही थी, उनका दर्द हम लोगों को समझ में आ रहा था। और एक चीज़ और खार आपने देखा होगा, शायद इसे आप बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि एक इंसान घर वालों पहचान वालों की मदद करता है, लेकिन जब मुसीबत और परेशानी में गिरफ्तार हो जाए और कोई अनजान लोग आपकी मदद करते हैं, दरअसल एहसान वही है। जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आप तो आगे बेहतर जानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि दरअसल नेकी वो है जो उसके साथ की जाए जिससे किसी रिटर्न का आपको कोई उम्मीद नहीं है, इम्कान नहीं है। तो जब कोई गैर आउट ऑफ नोवेयर आपकी मदद करता है तो वो फी सबीलिल्लाह होता है। बाज़ दफ़ा हम अपनों की जो मदद करते हैं वो तो हम जानते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है उनके साथ करना, और अल्लाह ने हम पर वाजिब किया है, और आज नहीं तो कल वापस मिलेगा। बिल्कुल, कल वो बड़े होकर वक्त आने पर। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारी ये चीज़ें होती हैं कि ये हमारे घर के हैं, ये बड़े होंगे, कल ये हमारी मदद करेंगे। तो आउट ऑफ नोवेयर जब आप किसी की मदद करते हैं, सेल्फलेस कहीं नहीं होता। जो हम एक्चुअली ऐसे ही रिस्पॉन्स ज़्यादा चाह रहे थे। बिल्कुल, जैसा कि अभी खार ने यहाँ पर अपना पूरा इंसिडेंट, मैं तो देख रहा था उनकी डेडिकेशन कि उन्होंने पूरे इंसिडेंट को नोट डाउन किया। बिल्कुल, पेजेस पलटने की आवाज़ आ रही है। जी। तो इससे पता चलता है कि वो कितना बड़ा इम्पैक्ट था उनकी पर्सनल लाइफ पे कि जिन्होंने उसको याद रखा। मुझे लगता है कि काफ़ी
عرصہ ہو گیا اس واقعے کو, لیکن اس کو انہوں نے یاد رکھا اور انہوں نے یہ موقع ڈھونڈا کہ ایسے انجان لوگوں کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے وہ لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں, اور بالکل ان کا پیغام, ان کا شکریہ ان تک پہنچے. اور بالکل ایسے ہی ہے کہ جہاں پر بھی سیلف لیس احسان ہوتا ہے, نیکی ہوتی ہے, کہ جہاں سے مجھے پتا ہے کہ میرا کچھ ریٹرن آنے والا نہیں ہے, لیکن اس کے بعد بھی انسان یہاں پر نیکی کرتا ہے, اچھا کام کرتا ہے, احسان کرتا ہے, تو یہ وہ جگہ ہے جو اللہ جس کا اجر دیتا ہے. بے شک. کیونکہ اگر جیسے کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اگر جاننے والے ہیں, نون ہیں, تو کہیں نہ کہیں ممکن ہے دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جس سے ہم بالکل بھی امید نہیں کرتے ہیں کہ یہ بیچارہ خود ہی ضرورت مند ہے, میری کیا مدد کرے گا, دیٹ از ڈفرنٹ. لیکن کہیں کہیں ہوتا ہے کہ اگر ہمارے جاننے والے, تو ہم جب ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں سیلف لیسلی, لیکن کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ ہو سکتا ہے یہ ہمارے ذہن میں ہو کہ چلو آج ہم اس کے اوپر وقت پڑا ہے تو ہم اس کی مدد کر رہے ہیں, تو اگر ہمارے اوپر وقت پڑا تو شاید ہماری بھی مدد ہو جائے. تو وہاں پر ایک بیک آف دا مائنڈ ذہن میں کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا آئیڈیا ضرور رہتا ہے. لیکن یہ جو ہیلپ ہے جہاں پہ جو مدد کرنے والا ہے اور جو ریسیو کرنے والا ہے, پورا خیال رکھا ان لوگوں نے. جی جو مدد دینے والا اور مدد لینے والا دونوں ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے ہیں, اور یہاں پہ بالکل سیلف لیسنس ہے, کہیں پر بھی کوئی میں انا یہ سب نہیں ہے, جہاں پر صرف اور صرف للہیت ہے. تو ایسے جو نیکیاں ہیں یہ یقیناً اللہ ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم ایسا معاشرہ تیار کر سکیں بالکل جہاں فی سبیل اللہ نیکی ہوتی. بالکل. اسی کے ساتھ ہم بڑھاتے ہیں پروگرام کو آگے, جس مقصد کے ساتھ یہ پروگرام رکھا گیا ہے کہ لوگوں کا شکریہ ان کے محسن تک پہنچے. یہ ویڈیو ہم لے لیتے ہیں. My name is Sheikh Moinuddin Sayyed Hussain from Sholapur, Maharashtra. It's a great honor, opportunity and chance given by Channel Win to wish our Mohsins today. On the eve of Yawm Wiladat of our 12th Imam, Hazrat Muhammad al-Mahdi, Akhiruz-Zaman alayhi salam, expressing words of thanks and gratitude to those Allah ke bande Mohsins for their selflessness, zar-e-nawazish and meherbaniya done in most adverse condition and critical situation of life. First of all, I would like to thank Almighty Allah and my parents and for struggling whole life in educating 5 members of our family. My first Mohsin is Mr. Kawazi Rustamji Karanjia, a railway guard who in 1950 picked up an orphan teen boy from isolated Solapur railway station and gave shelter in his house as his own family member. He was my father, Sayyed Hussain Mohiddin. Thanks to his railway friends, Janab Muhammad Hanif Guard and Janab Zahiruddin Yasin Sahib, railway clerk, who is my maternal uncle also, in helping my father to get a job in railways as a class 4 employee. In 1977, I am grateful and thankful to my classmate friend Elvis was now settled in Australia, who gave shelter in his hostel in Mumbai, Dhobi Talao, for 10 days while I was going through exam for airman selection in Indian Air Force. اور بہت سے لوگوں کا نام میں لے نہیں پایا ہوں بیکاز آف شارٹیج آف ٹائم. آئی پرے آلمائٹی اللہ ٹو بلیس دیم آل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ایک اور ویڈیو مولانا صاحب دیکھ لیتے ہیں, بہت زبردست ہے, کیونکہ ایک دوست اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کر رہا ہے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام نفیس آبدی ہے اور میں لکھنؤ سے ہوں. سب سے پہلے میں تو چینل ون کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے لوگوں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں بتا سکے جنہوں نے ان کی کبھی کوئی مدد کی ہو. یہ بہت اچھا پیغام ہے, بہت اچھی سوچ ہے جو ہم اور آپ مل کے بڑھا سکتے ہیں. ایسے میں کہوں تو میری زندگی میں بہت لوگوں نے میری مدد کی, لیکن کسی ایک کا نام لینا میرے لیے صحیح نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے میری مدد کی اور ان تمام لوگوں میں بہت سے میرے دوست تھے, محمد, ارسلان, عرشی, شاداب, جنہوں نے واقعی میری بہت مدد کی, فائنینشیل طور پہ مدد کی. اور جہاں میں بہت زیادہ ٹوٹ چکا تھا, جہاں میں بہت ہار چکا تھا, جہاں مجھے لگتا تھا کہ شاید اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے, مجھے ان چیزوں سے بہت زیادہ مجھے نکالا لوگوں نے. میرے کچھ بہت اچھے دوست جن کا میں نے نام بتائے, تمام لوگوں نے میری بہت مدد کی. میں ان کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد ہم ایک ٹیکسٹ جو ہمیں آیا ہے تھینک یو نوٹ وہ لے لیتے ہیں. میں چاہوں تو اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کر سکتی ہوں, مگر ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ جن الفاظ میں وہ شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں وہ الفاظ میں ہی
وہ ان کے محسن تک پہنچے. تو پہلے میں ایسے ریڈ آؤٹ کر دیتی ہوں کہ الحمدللہ فار ایوری تھنگ وی کین نیور تھینک اللہ انف فار دا کاؤنٹلیس باؤنٹیز اینڈ امنگسٹ آل دوز باؤنٹیز مائی ہسبینڈ از ون آف دیم. Our marriage has been an incredible journey for the past 8 years. We have weathered many storms together. You are a wonderful husband and a wonderful father. Your hard work and efforts are truly commendable and appreciated. I would like to thank you for standing besides me in all of the worst health conditions I have gone through. And to be honest, I wouldn't have seen a healthy tomorrow without you. This path we are on is incredibly mysterious and profoundly challenging, and you are playing your role to the best. So from all of my heart and soul, a big thank you. یہ میسیج ہمیں بھیجا ہے تنویر فاطمہ دہلی سے اپنے ہسبینڈ شوزب ریاض کے لیے, اور امید ہے شوزب ریاض اس کو سن کر خوش ہوں گے. بہت اچھی باتیں انہوں نے لکھی, اور بہت بڑی بات ہے کہ اگر ٹی وی پر آ کر بتا رہے ہیں تو ایک رشتہ بھی مضبوط مطلب ثابت ہو رہا ہے. میں اپنی وائف کے ساتھ کھڑے رہنا ایک بہت مشکل کام ہے. بالکل بالکل بالکل. خیر ایک اور آڈیو کا وقت ہے, مولانا صاحب اجازت ہے پلے کریں؟ جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. السلام علیکم. سب سے پہلے تو ہم ون چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا. آج سے 17 مہینے پہلے ہمارے ابو کی طبیعت کووڈ کی وجہ سے بہت خراب ہو گئی تھی, اور اس بیماری کی وجہ سے ہم نے انہیں کھو دیا. جہاں معاشرہ ہم اکیلی عورتوں کو اچھوت سمجھ چکا تھا اور ہمیں کوارنٹین کرنے پہ تلا تھا, وہاں معصومہ اپی, ان کی ممی, ان کی بہنوں نے ہمیں پناہ دی. جہاں ہمارے اپنے ہم تک نہیں پہنچ پا رہے تھے, وہاں ہمارے ابو کو اس گھر سے کفن ملا. معصومہ اپی, ثنا, ناہید اپی, ان کی ممی, ان کی پوری فیملی ہمارے غم میں اس قدر شامل تھے کہ جسے ہم بیان نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا احسان ہے آپ لوگوں کا اپی, اور یہ احسان ہم تا قیامت اور اس کے بعد بھی کبھی نہیں بھولیں گے. ایک ایسا احسان جس کی ہم شکریہ ادا کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں, لیکن یقیناً کبھی ادا نہیں کر سکتے. تھینک یو سو مچ اپی, ہمارے سب سے بڑے وقت میں ہمارا سب سے بڑا سہارا بننے کے لیے. تھینک یو سو مچ آپ کو, آپ کی پوری فیملی کو. تھینک یو. مولانا صاحب یہاں پہ بہت زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گا, لیکن جس حالات کا پوری دنیا نے سامنا کیا ہے, خاص کر کرونا وائرس کا دور جو تھا, اس میں یہ ثابت ہو گیا تھا کہ پرائے اپنے ہیں اور اپنے پرائے ہیں. کون پرایا کون اپنا, یہ شاید بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ کچھ کامنٹ کریں کہ آپ کے پاس بھی ایسے ہی کچھ واقعات آئے ہوں گے کہ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ کوئی مدد کرے اس دور میں جہاں پر لوگ آ نہیں رہے تھے قریب. یہ آڈیو ایکچولی ہماری بہن کا ہی تھا, اور میں بھی یہاں سے معصومہ, ان کی امی اور ان کی پوری فیملی کو بہت دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, اور اس کی جزا سوائے اللہ کے اور کوئی آپ کو نہیں دے پائے گا. کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی جگہ نہیں تھی جہاں ہم جا سکتے. وہ ایک دم پیک ٹائم تھا کووڈ کا, اور ہمارے گھر میں اور کوئی مرد نہیں تھا ابو کے علاوہ, تو ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اس وقت, اور ہم ابو کے پاس ہونا چاہتے تھے اس وقت, لیکن ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. بہت رومرز جو پھیلے ہوئے تھے ان کی وجہ سے ماحول بہت برا تھا. اور جس طرح سے ایک سگے ریلیٹیو یا یوں کہا جائے کہ ماں بن کر معصومہ کی امی نے اور بہن بن کر معصومہ اور ان کی بہنوں نے ہم لوگوں کو سہارا دیا ہے, علاوہ شکریہ کے اور جزاک اللہ کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں انہیں دینے کے لیے, لیکن اللہ انہیں جزائے خیر سے نوازے. دیکھیے یہ جو جس دور سے ابھی ہم گزرے ہیں, ہم میں سے شاید ہی کسی نے تصور بھی نہ کیا ہوگا کہ کبھی کوئی ایسا وقت آئے گا جہاں پر نہ رشتہ دار کام آئیں گے, نہ مال و دولت کام آئے گی, نہ حیثیت کام آئے گی, نہ تعلقات کام آئیں گے. کبھی میں ایک آیت قرآن کو جب میں پڑھ رہا تھا جس میں کہا گیا کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن ایک بھائی اپنے بھائی سے فرار کر رہا ہو. بالکل, یعنی یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا ہے, یعنی ہم نے ہاں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے. یہاں تک کہ جو دوسری آیت ہے اس میں ایک ماں اپنے بچے سے فرار کر رہی ہوگی. یہ ہم نے اس پینڈیمک اور اس کووڈ کے دور میں دیکھا کہ جہاں پر سب کچھ ہونے کے بعد بھی میرے بھی بہت سارے قریبی اعزاء جاننے والے بہت سارے لوگ اس کووڈ میں اس دنیا سے چلے گئے, کہ گھر میں
एक एक दिन 2-2 दिन के गैप पर भी कई सारे लोग, फैमिलीज पूरी की पूरी उजड़ गई, ऐसी भी मैंने देखी। लेकिन जहाँ एक तरफ ये सख्त मरहला जो तमाम आलम इंसानियत के ऊपर आया, वहाँ दूसरी तरफ ये भी हमें देखने को मिला कि गैरों ने कैसे स्टैंड लिया, और जहाँ पर हम सोच नहीं सकते थे कि ये होगा और दूसरे आगे कभी आएंगे, तो हमने ये महसूस किया कि नहीं, इंसान की जो इंसानियत है अल्लाह ने जी एक एक के अंदर रखी है, सिर्फ उसे निकालने की ज़रूरत है। वो सिचुएशन, वो हालात जब पैदा हुए तो हमने देखा कि नहीं, अभी इंसानियत ख़त्म नहीं हुई है, और हमारे और आपके दरमियान में नॉर्मल दिखने वाले लोग भी वो कमाल और वो शऊर और वो जज्बा रखते हैं, वो एहसास रखते हैं कि वो सेल्फलेस तरीक़े से एक दूसरे की मदद करने के लिए आज भी आमादा है। बस ये है कि आपको उन्हें ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि उनको वो भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक तरीके से जिसे कहा जाए कि मैं पैंडमिक के लिए जो बेहतरीन आयत कुरान में मिलती है वो है इन्ना मअल उसरि युसरा। जहाँ एक तरफ मुसीबत है, वहीं एक उसी के अंदर मुसीबतों में जो है वो आसानी को भी अल्लाह ने रखा है, देखा है। और ये शायद एक ऐसा फ़िल्टर का दौर था जहाँ पर आप अपने पराए, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन वक्त पे काम आने वाला है, कौन वक्त पे काम नहीं आने वाला है, एक फ़िल्टर था जिसमें अब आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन आपका अपना था। जिसको हम मुमकिन है कि हम अपना बहुत करीबी समझते थे, वो पता चला कि उसने आपको साथ नहीं दिया। लेकिन जिसको हम समझते थे तो गैर है, इनसे क्या मतलब है, तो वो भी, लेकिन उन्होंने बेलौस होकर वो सबसे अपने अजीज़ों से भी मुमकिन है कि बढ़ कर के वो सामने आया। वो सिचुएशन ऐसी थी कि यकीनन बहुत सारे लोगों का इम्तिहान भी था, लेकिन वो गुजर गया। अब ऐसा इम्तिहान कभी किसी का ना हो। मौलाना साहब इजाज़त है, एक और ऑडियो प्ले करते हैं, देखते हैं कि इस बार किसके लिए पैगाम है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद तमन्ना अब्बास है और मैं जो हूँ एक बहुत ही प्यारे शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे मनक़बत की उसमें महफिलों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और वो मेरे सबसे प्यारे भाई, सबसे प्यारे दोस्त भी हैं, और मेरे उस्ताद मोहतरम हैं जनाब सैयद तहरीर हसन साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे ले जाके कुल्ला इश्क में एज अ महफिल में एज अ शायर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, और बहुत बड़े, मेरी कामयाबी के पीछे बहुत बड़ा हाथ है उनका, और मैं चाहता हूँ कि मैं उन पर शुक्रिया अदा करूँ। शुक्रिया। और मेरा नाम सैयद तमन्ना अब्बास इब्ने वजी हैदर रिजवी है। शुक्रिया। मौलाना साहब, इन्होंने जो शुक्रिया किया है अपने उस्ताद का, और बहुत शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने इनको मोटिवेट किया और मंजर आम पर लेकर आए। और एक बहुत बड़ी बात होती है किसी को अगर आप सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही कुछ और चीज़ है, कुछ और मैसेजेस हैं जो पढ़ना चाहूँगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। ये लिख रहे हैं कि मेरा नाम अब्दुल ताहिर है और मैं गोवा से हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आली जनाब मौलाना तैयब अली अंसारी साहब का, जो कलकत्ता से हैं, जो 2016 में गोवा आए थे। इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है मौलाना के बारे में। मैं पढ़ना चाहूँगा कि जब वो गोवा में आए थे तो माह मुबारक रमज़ान में उन्होंने तिलावत नूर इन लोगों को सिखाया, पढ़ाया, कुरान वगैरह, नमाज़ पढ़ाते थे और काफ़ी कुछ बातें भी किया करते थे और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताते थे। इनका उस वक्त, ये जो ताहिर साहब हैं, उस वक्त इनकी जॉब नहीं थी और ये बहुत परेशानियों का सामना कर रहे थे, माली हालात बेहतर नहीं थे। लेकिन और ये जब जाते थे मस्जिद में, वहाँ पे सब इंतज़ाम करते थे, मौलाना साहब के साथ बातचीत करते थे, लोगों से रब्ता था इनका, लेकिन इन्होंने कभी मौलाना साहब को कुछ बताया नहीं था। आखिर में क्या हुआ, जब मौलाना कहीं से आते हैं तो 2 दिन बाद उनका जाना होता है, तो लोग विदाई के लिए अपनी तरफ से हदिया पेश करना चाहते हैं। इनके पास कुछ नहीं था, इन्होंने उस लिफाफे में कुछ नहीं रखा, लेकिन मौलाना को दे दिया। फिर ये कह रहे हैं कि एक फ्रेंड इनका था जिसने उन्हें बुलाया और उन्होंने कहा कि ये लिफाफा मौलाना साहब ने आपको दिया है। अच्छा। हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त बात इसलिए है क्योंकि उन्होंने इजहार भी नहीं किया था कभी, लेकिन उनके हालात को वो समझ गए और उसके बाद वो लिफाफा
ان تک پہنچ گیا اور ان کی پریشانیاں دور ہو گئیں. مولانا صاحب یہ بہت بڑی بات ہے کہ عالی جناب مولانا طیب علی انصاری صاحب جو کلکتہ سے 2016 میں گوا گئے تھے ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں, وہ اس طرح سے ایک وہاں کے جو لوکل مومن ہے, جو لوکل آدمی ہے, اس کو احساس کر لیتے ہیں اس کے درد کو اور ان کی مدد کرتے ہیں, جو آج یہ چینل ون کے ذریعے ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے مولانا صاحب. جی یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ بہترین ظاہراً امام زین العابدین سے یہ حدیث ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ بہترین مدد وہ ہے کہ اس انسان کی مدد کی جائے جو اپنی پرابلمس کو دوسرے کو سامنے بیان نہیں کرتا ہے. کچھ غیرت مند لوگ ایسے جی ہیں. دیکھیے ضرورت مند جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے. جو ضرورت کا اظہار کرتا ہے, اگر ہمارے اور آپ کے سامنے بھی کوئی اپنی پرابلمس کو بیان کرتا ہے تو ہم کچھ نہ کچھ اس کی مدد کر دیتے ہیں. لیکن ایک وہ ہوتا ہے جو خوددار ہوتا ہے, غیرت دار ہوتا ہے, جو پرابلمز میں ہے, ممکن ہے کہ اس بیان کرنے والے سے زیادہ پرابلم میں ہو, لیکن اس کی غیرت اور اس کی خودداری اس کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ اس کو ایکسپریس کرے یا دوسرے سے بیان کرے. جی مثلا انہوں نے جیسے کہ وہاں پر ایکسپریس نہیں کیا, کبھی بیان نہیں کیا, لیکن سامنے والے کا ظرف یہ ہے کہ اس نے ان کی پرابلمز کو فوراً سمجھ لیا اور بنا اس بات کو اظہار کیے ہوئے, ممکن ہے کہ انہوں نے شاید خود مولانا موصوف نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو بھی نہ بتایا ہو, لیکن جیسا کہ درمیان میں بھی یہ بات ہوئی کو بلا کر کہا کہ جی درمیان میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ہم کو نہیں بیان کرنا چاہیے, لیکن جس کے ساتھ احسان ہو اس کو بیان کرنا چاہیے. طاہر صاحب نے بالکل یہاں پہ ویسا ہی کیا کہ ان کے ساتھ جو احسان ہوا اس کو انہوں نے آج اس پلیٹ فارم پہ بیان کیا. اب ان کے حالات بہتر ہیں, اور جیسا کہ امام کی بھی حدیث ہے کہ اس انسان کو ہمیں ترجیح دینا چاہیے جو اپنی پرابلمز کو بیان نہیں کرتا ہے, کیونکہ جو بیان کرتا ہے اس کی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی مدد. بہت کم لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی کا خار احساس یا درد سمجھ لیتے ہیں بہت جلدی. یہ ایک مہینے کے لیے وہاں پر گیا اور ان کو سمجھ میں آ گیا. یوں کہا رہا ہے کہ حساس لوگ جو ہیں وہ بہت ایک ریئر سپیشیز ہیں ہمارے پاس. بالکل نہیں تو لوگ برسوں گزر جاتا ہے, احساس تک نہیں ہوتا. ہم لوگ بولتے ہیں کہ کبھی تو احساس کرو. ارے لوگ تو بولنے والوں کا نہیں خیال کرتے, تو جو نہیں بولے اس کی تو خیر بات ہی الگ ہے. میرے خیال سے اگلا میسج آپ. جی بہرحال یہ میسج ہم لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیم اکراس یور ویڈیو ریگارڈنگ شکریہ کرنا ہو کسی کا. آئی وانٹ ٹو تھینک انا ذاکر فار بینگ لائک مائی سسٹر even though we are from different mothers. ان سے میری ملاقات ایسی ہوئی ہے کہ یہ میرے ہسبینڈ کے فرینڈ کم بردر کی وائف ہیں. حالانکہ جب سے ملاقات ہوئی ہے تو ایز سچ گھر میں کوئی الحمدللہ کوئی برا وقت تو نہیں آیا, پر گھر میں 2 شادیاں ہوئی ہیں, میرے دیور اور پھر کچھ منتھس کے بعد میری بہن کی. اینڈ یہ جس طریقے سے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی رہیں, یوں کہہ لیں کہ ایک طرح سے میرا رائٹ ہینڈ تھی, یہ کہ میں اپنی تمام عمر نہیں بھول سکتی. بس یہی کہوں گی کہ آئی ایم ریئلی بلیسڈ کہ مجھے تم ملی, اور اللہ کرے ہمارا بانڈ ڈے بائی ڈے بڑھے. دوسری طرف سکینہ جعفری ہیں, میرے شوہر اور میں یہاں ابو دھابی میں رہتے تھے اس وقت, اور پچھلے سال رمضان میں ہمیں کووڈ ہو گیا تھا. دیکھیے پھر وہی ذکر آ گیا. ان کا گھر ہمارے گھر سے بہت دور تھا, پھر بھی یہ اتنی دور سے روزے کی حالت میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بنا کے لاتی تھیں افطاری میں, ڈسپائٹ بینگ اے ورکنگ وومن. سوچیں اس وقت ہماری ایسی حالت تھی کہ ہم لوگ بیڈ سے اٹھ کے واش روم بھی جانا بہت مشکل سے کر پاتے تھے, لیکن ان سے جتنا ہو پایا انہوں نے پوری کوشش کی اینڈ ہمارے لیے کھڑی رہیں. تو یہ انسانیت کی بہترین مثالیں ہیں ہمارے سامنے. مولانا صاحب آپ کی اجازت سے ایک کہنا چاہوں گا, وہ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ شہر میں اگر اپنا گھر ہو تو شہر بھی اپنا لگتا ہے. دبئی جیسے جو ایک پرایا دیش ہو اور وہاں پہ کوئی اپنا مل جائے اور وہ اپنی مدد کرے, وہ بھی ماہ مبارک رمضان میں جہاں پر خود انسان روزہ رکھ کے خود بہت زیادہ مطلب کمزور فیل کرتا ہے, وہاں پر ان کا مدد کرنا, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ بالکل, اور خاص طور پہ امارات کی اگر بات کیا جائے تو وہاں پر جیسا کہ ابھی ہم لوگ اپریل مئی کے روزے رکھ رہے ہیں, تو یہ ایک پیک سیزن ہوتا ہے گرمی کا, اور امارات میں جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر بے حساب شدت کی گرمی ہوتی ہے. اور ایسے میں اگر کوئی انسان, جبکہ خاص طور پہ ابو دھابی کا ذکر انہوں نے کیا, ابو دھابی میرا خیال ہے کہ جتنا سخت قانون ابو دھابی میں کووڈ کے ٹائم پہ رہا ہے شاید ہی امارات میں کہیں اور رہا. ایون ابھی بھی وہاں پر لاک ڈاؤن سچویشن ہے اور بہت ہی کم آدمی باہر نکل پاتا ہے. تو اگر ایسی سچویشن میں ایسے سخت مرحلے میں کسی نے کسی کی مدد کی ہے تو یقیناً ایسے لوگوں کو سلام کرنا ہے, ہمارا سلام ہے ان کے اوپر, اور ہم کو ایسے لوگوں سے سیکھ لینی چاہیے کہ جنہوں نے سیلف لیسلی یہاں پر اپنی ضروریات اور اپنی صحت کو پیچھے رکھتے ہوئے دوسروں کی
مستقل طور پر مدد کی ہے. بہت بہت شکریہ آغا. آئیے اسی کے ساتھ ہم جس چیز کے لیے ہمارے ناظرین بے صبری سے ویٹ کر رہے ہیں, اللہ جانے کس کا ویڈیو پلے ہوا کس کا نہیں ہوا, کون آخر تک بیٹھا ہوا ہے, یہ ویڈیوز جو چند بچے ہوئے ہیں ان کو بھی لے لیتے ہیں. بالکل. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام. چینل ون کا بہت شکر گزار ہوں کہ چینل ون نے ہم سب کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم رکھا ہے کہ جہاں پر ہم اپنی بات رکھ سکتے ہیں اور آج تک اور ہمیشہ رکھتے آئے ہیں. چینل ون کا نہ صرف یہ پروگرام بلکہ ہر پروگرام دادی تاثیر ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے ترقی یافتہ دور میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا, اور لیکن کچھ لوگ ہیں ہمارے سماج میں کہ جن کی وجہ سے یہ دنیا ابھی باقی ہیں, اور جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں, جو بندے رنگ و نسل مذہب و ملت دیکھتے نہیں ہیں بلکہ جس انسان کو بھی مشکل میں دیکھتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں. اور یہی مجھے کافی زیادہ لوگوں نے میری زندگی میں مدد کی, لیکن ایک ایسا شخص ہے جس کو میں آج تک نہیں بھولتا ہوں کیونکہ انہوں نے میری اس موقع پہ مدد کی کہ جہاں پہ مجھے مدد کی کوئی امید بھی نہیں تھی. ایک بار میں کشمیر سے نکلا, مجھے رشی کیش جانا تھا, اور رشی کیش جاتے جاتے پنجاب میں میری آدھی رات بیت گئی اور مجھے نیند آنی شروع ہو گئی. میں نے سوچا کہ جب میں آگے جاؤں تو اس سے بہتر ہے کہ میں 1-2 گھنٹہ آرام کروں اور اس کے بعد ٹھیک سے گاڑی ڈرائیو کروں گا اور آرام سے پھر رشی کیش پہنچوں گا, کوئی رسک بھی نہیں ہوگی. لیکن میری ایک غلطی ہو گئی, جہاں پہ میں نے گاڑی کھڑی کر دی وہاں پہ میں نے گاڑی کی ہیڈ لائٹ جو ہے وہ آن کر کے ہی رکھی ہوئی تھی, اور اس کے بعد 2-2.5 گھنٹہ میں نے آرام کیا, اور اس کے بعد پھر جب میں نے گاڑی سٹارٹ کرنی چاہی میری گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی, یعنی میری بیٹری پوری طرح سے ڈاؤن ہو گئی تھی, ڈیڈ ہو گئی تھی. تو میں نے سوچا کہ کسی کی مدد مانگوں, لیکن کیا پتہ پنجاب کے لوگ کیسے ہوں گے, کرتے ہوں گے دوسروں کی مدد یا نہیں. گاڑی سے نیچے آیا, میں نے ایک لوڈ کیریئر والے کو آتے ہوئے دیکھا. سردار جی لوڈ کیریئر چلا رہے تھے, اور سردار جی کو میں نے ہاتھ دیا, رکے نہیں, آگے جائیں. اور آگے جا کے ان کو شاید مرر سے دیکھنے میں پتہ چلا کہ کسی کو میری مدد کی ضرورت ہے. ریورس میں انہوں نے واپس گاڑی لی اور مجھ سے کہا کہ کیا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے. میں نے ساری سٹوری ان کو سنائی. اس کے بعد سردار جی مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ بے فکر رہے, آپ کو میں چائے بھی پلاؤں گا, آپ کی گاڑی بھی ٹھیک کر کے دوں گا. سردار جی نے اپنی گاڑی سے بیٹری نکالی اور میری گاڑی کو سٹارٹ کیا. اس کے بعد میری گاڑی کی جو بیٹری ہے وہ چارج ہو گئی. لیکن کہنا مجھے یہ ہے کہ ان کی گاڑی سے بیٹری نکالنے اور واپس فکس کرنے میں سردار جی کو 2.5 گھنٹے لگے. یعنی 2.5 گھنٹے اس نے مجھے وہاں پہ دیے جہاں پہ مجھے 1 سیکنڈ کی بھی کسی سے امید نہیں تھی. تو ایسے لوگ ہیں ہمارے سماج میں جن کا ہم کبھی بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے, لیکن پھر بھی چینل ون کے اس پروگرام میں سردار جی کو تہہ دل سے بہت بہت شکر گزار ہوں, اور چینل ون کا بے حد شکر گزار ہوں کہ ایسے پروگرامز کا انعقاد کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہم اپنی بات رکھ سکتے ہیں اور جہاں پہ ہماری بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچ جاتی ہے. بہت بہت شکر گزار ہوں پھر سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خیال سے خواہر نظر آپ سے بھی لوگوں کی ملاقات ہوئی ہوگی, اور زندگی میں کوئی ایسا ہوگا جسے آپ شکریہ کہنا چاہیں جس نے آپ کی مدد کی ہے. بالکل, جیسے میں نے ابھی درمیان میں ہی معصومہ اینڈ فیملی کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ہماری زندگی کا سب سے مشکل اور نازک جو دور تھا اس میں ہماری مدد کی. اسی کے ساتھ ساتھ میں الحمدللہ اپنے شوہر کا اور ان کی امی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ یہ بھی انسیڈنٹ ابو کے بعد کا ہی ہے کہ ابو کے بعد ہماری چھوٹی بہن کا نکاح تھا, اور ہمارے ہسبینڈ ایک باپ کی طرح سے, ایک والد کی طرح سے کھڑے رہے تمام رسومات میں, تمام ذمہ داریوں میں, اور جس طرح سے انہوں نے میری بہن کو ودا کیا ہے, آئی ایم ٹرولی گریٹفل ٹو یو, تھینک یو سو مچ. اور ہماری خالہ جنہوں نے ابو کے بعد ہمارے لیے ہر آسائش کو کسی طریقے سے بھی ابو کی کمی ہمیں نہیں محسوس ہونے دی, بہت بہت شکریہ آپ تمام کا. اللہ آپ تمام کو جزائے خیر سے نوازے. اسی طرح کیا آپ کی بھی زندگی میں کوئی ہے جس کا آپ یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہیں؟ جی مولانا صاحب, آپ کی اجازت سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, جو آپ کے لیے سیڑھیاں بنتے ہیں اور جن کے شولڈر پر آپ چڑھ کر منزل تک پہنچتے ہیں. میں اپنے گھر والوں کا شکریہ تو ادا کروں گا, خاص کر میری بہنوں کا بہت شکریہ, بھائیوں کا بہت شکریہ, میری والدہ کا بہت شکریہ. ایک اچھی بات یہ ہے کہ جب بھی میں چینل ون پر آتا ہوں تو میری والدہ ہی ایک ایسی ہیں کہ جو ہمیشہ صدقہ نکالتی ہیں, اور جب اگر 2-3 دن یا 4 دن کبھی ایسا ہو جاتا ہے پروگرام نہیں دیکھی ہیں تو اکثر کہتی ہیں کیا ہوا پروگرام نہیں آ رہا ہے تمہارا. تو اکثر جب بھی دیکھتی تو میں شاید ان کی دعاؤں سے آج میں یہاں تک پہنچا ہوں,
اور ان کا صدقہ نکالنا بہت اچھا ہے. اکثر وہ میرے لیے صدقہ نکالا کرتی ہیں. اور یہاں پہ فیملی کا سپورٹ تو بہت رہا. میں یہاں پہ 2-3 لوگوں کا نام لینا چاہوں گا, وہ اسٹوری نہیں بتانا چاہوں گا کیونکہ بہت بڑی ہے. لیکن ایک وقت تھا جب میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا, تو پڑھائی لکھائی کے لیے انسان کو ہوتا ہے. تو میرے چچا, جیسا میں نے کہا تھا کہ سید محمد جعفر صاحب, جو مجھے گاؤں سے لے کے ممبئی آئے, انہوں نے یہاں پہ میرا ایڈمیشن کرایا, میں نے پڑھائی کیا, ان کا بہت شکریہ. اور ایک اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میرے خالہ زاد بھائی سید محمد کاشف کا, کہ اس نے ہم لوگوں کو مدد کیا تھا, فائنینشلی مدد کیا تھا. لوگ 5,000 10,000 نہیں دیتے ہیں ادھار, لیکن اس نے بہت بڑا اماؤنٹ دیا تھا. جب ہم لوگ کو تھوڑا سا کمی ہوئی تھی کہ ہم لوگ گھر پرچیز کر رہے تھے نیا, تو اس میں بہت بڑا اماؤنٹ اس نے دیا تھا. ہم لوگ نے اس کا قرض ادا کر دیا, لیکن اس کا شکریہ کہ اس نے بہت اچھا ساتھ دیا. اور ایک ہمارے جیجا ہیں سید مہدی رضا صاحب, جو بہت سپورٹ کیا انہوں نے زندگی کے ہر مرحلے میں. میرا جب میں آیا تھا شروع میں تو فیملی ساتھ میں نہیں تھی میرے, لیکن انہوں نے کھانے پینے کا بہت خیال رکھا تھا اور بہت سپورٹ کیا, اور آج بھی سپورٹ لوگ کرتے رہتے ہیں. اور ایک اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور یقیناً میں یہ موقع کا تلاش کر رہا تھا کہ آج یہاں پر چینل وین کے ذریعے یہ پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور چینل وین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, خصوصاً عمران سر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس چینل کے ذریعے, کہ ہم کچھ نہیں تھے, بہت کچھ بن گئے ہیں. تو یہ ایک تھا کہ ہم لوگوں کو جتنے بھی اینکرز ہیں, یہ سب سارے اینکرز کی طرف سے, سارے لوگوں کی طرف سے یہ شکریہ ہے. کہ ٹرسٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ان لوگوں نے ہم لوگ کو بہت سپورٹ کیا, اتنی ضروری ٹاپکس کو اٹھا کر معاشرے میں دے رہے ہیں, اس پر گفتگو کر رہے ہیں. یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ بہت ہے, کیونکہ ہم لوگ کو بہت پالش کیا گیا ہے اس چینل میں, بہت ساری چیزیں ہم لوگ کو سیکھنے کا موقع ملا. تو چینل وین کا شکریہ, ٹرسٹی کا شکریہ, ڈائریکٹر کا شکریہ, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ان شاید کسی کو برا نہ لگے, بہت سارے لوگ ہیں جو زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں. ان تمام لوگوں کا شکریہ جس کا میں نے نام نہیں لیا ہے, لیکن آپ ضرور ہمارے دماغ میں ہیں, ہمارے خیالوں میں ہیں, اور ہماری دعاؤں میں ہیں. نہ صرف یہ کہ ساجد, میں یہاں پر تمام مومنین کی طرف سے, وہ لوگ جو اپنی نیکیوں کو چھپا کر ادا کرتے ہیں اور جن کی نیکیاں آج یہاں نہیں بیان کی گئی ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ہی وہ لوگ ہیں جن کی دم سے انسانیت باقی ہے. اپنی اس نیکی کو آپ چھوڑیے گا مت, بھلے ہی زمانہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, نہیں کرتا ہے, اپریشیٹ کرتا ہے, نہیں کرتا ہے, اس کو فی سبیل اللہ کرتے رہیے, اور انشاءاللہ جس ذات کا جشن ہم آج منا رہے ہیں وہ آنے پر آپ کو نوازے گی. بالکل انشاءاللہ. مولانا صاحب, ہم لوگوں نے تو بتا دیا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی, آپ کی زندگی میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں آپ شکریہ کہنا چاہتے ہیں. بالکل, یہ ایک بہترین مناسبت ہے اور ایک بہترین موقع ہے جہاں پر میں چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کو واقعاً جن کا احسان رہا ہے زندگی پر, ان کو میں خاص طور پر ان کا شکریہ ادا کروں. اس میں جس میں میں اگر سر فہرست نام لینا چاہوں تو میں اپنے والد کا, اپنی والدہ کا نام لینا چاہوں گا, خاص طور پہ والدہ کا, کہ جو ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ میں نے تم لوگوں کے لیے ہمیشہ علم کی دولت مانگی ہے, مجھے مال کی دولت کی طلب نہیں ہے. اور شاید انہی کی دعائیں ہیں جو ہم روزانہ کسی نہ کسی مناسبت سے یہ موقع ملتا رہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں کچھ نہ کچھ بیان کرنے, ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے. اس کے علاوہ ایک میرے لیے جو بہت ڈیفیکلٹ تھا ایک دور, جب میں اس شہر کے لیے نیا تھا, اور ایک بارگی ایک سچویشن جو گھر میں ہمارے یہاں فیملی میں پیدا ہوئی, اس کی وجہ سے جب مجھے ممبئی آنا پڑا, تو میں مومنین ممبئی کے لیے خاص طور پہ میں ان کو بہت تہہ دل سے ان کا میں شکر گزار ہوں, جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا. اور بہت, یعنی میں اپنے آپ کو بلیسڈ سمجھتا ہوں کہ اگر ہندوستان میں کوئی اور جگہ ہو سکتی تھی جو اس سے بہتر ہوتی, مجھے نہیں لگتا ہے کہ جہاں پر بہت ہی, یعنی آپ نئے ہیں شہر میں, غریب ہیں, ناشنا ہے چیزوں سے, لیکن کبھی اس شہر کے مومنین نے آپ کو اجنبی نہیں سمجھا, اس طریقے سے, جی اس طریقے سے آپ کو ٹریٹ نہیں کیا کہ آپ باہر کے ہیں, کہاں سے آئے ہیں, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. نہیں, یہاں کے مومنین کا میں بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں. خاص طور پر چینل ون کا بھی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. یہاں پر خاص طور پر عمران سر کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے, جب میرے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا کیمرہ فیس کرنے کا, اور اتنے بڑا پلیٹ فارم انہوں نے مجھے پرووائڈ کیا, اور ہمیشہ موٹیویٹ کرتے ہیں, ہمیشہ مجھے دھکا دیتے ہیں ایکچولی کہ آپ کو یہ آنا چاہیے. تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. چینل ون کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بارہا یہ موقع دیا کہ میں یہاں پر آتا ہوں. تو یہ بہت سارے ایک جسے کہا جائے چین ہے جو میرے اطراف رہتی ہے.
اس کم وقت میں لوگوں کا نام لینا بھی جی جی جی. اور ساتھ میں ایک اسپیشلی میں اپنی وائف کا جو ہے وہ اور مدر ان لا خاص طور پہ، یہ دو ذات خواتین عام طور پہ جو ہے وہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہوتی ہیں. اگر آپ نے نوٹس کیا ہو، میں نے 3-4 لوگوں کے جن کے نام لیے وہ سب کے سب خاتون ہیں. تو یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، جن کی وجہ سے مجھے یہ موقع ملتا ہے کہ میں وہ کام کر سکتا ہوں جو شاید اگر ان کا سپورٹ میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں نہ کر پاتا. آپ نے وائف کا ذکر کیا تو بہت اچھی بات ہے، اور میں بھی اپنی وائف کا شکریہ ادا کر دیتا ہوں کیونکہ اس نے بھی میرا بھی بہت ساتھ دیا ہے لائف میں. جی جی. تو یہ ایک بہت بڑا ایک پلر ہوتا ہے جس کے اوپر آپ اطمینان کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ گھر سے باہر ہیں، کیونکہ میری ٹریولنگ زیادہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی شی از آلویز دیئر. وہ بچوں کا خیال رکھنا، گھر کو سنبھال کے رکھنا، تو میں اس کا بھی بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور خیر ہم لوگ ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے وقت نکالا، ویڈیوز بھیجے، آڈیوز بھیجے، ٹیکسٹ میسیجز بھیجے، اتنے اچھے رسپانسز دیے، اور چینل ون کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. ان تمام لوگوں کا تہ دل سے چینل ون کی طرف سے ہم لوگ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ کا پیار، آپ کی محبت، نظر کرم ہم لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ہیں. اگر آپ چوک گئے ہیں اپنے ویڈیوز، آڈیوز یا ٹیکسٹ بھیجنے میں، یعنی جو ہماری لاسٹ ڈیٹ تھی اس تک آپ نہیں بھیج پائے اپنے رسپانسز، تو پھر بالکل مایوس مت ہوئیے گا. انشاءاللہ ایسے پروگرامز ہم اور کرتے رہیں گے جس سے معاشرے میں شکر گزاری کا اور احسان کرنے کا جذبہ اور بڑھتا رہے. تب انشاءاللہ ہم آپ کے رسپانسز ضرور کور کریں گے، ضرور بھیجیے گا. جاتے جاتے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، امام زمانہ علیہ السلام کا دن ہے، بہت ہی خوشی کا دن ہے. شاید ہم لوگ اس طرح سے نہیں اپنے آپ کو تیار کر پا رہے ہیں. کیسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ مجسم منتظر اور میں ادھورا منتظر. کیا بات. وہ مجسم منتظر اور میں ادھورا منتظر، الاجل کہتے ہوئے میں یوں بھی شرمندہ ہوا، الاجل کہتے ہوئے میں یوں بھی شرمندہ ہوا. ناظرین، آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے کرم ہم لوگوں کو اس مبارک اور مسعود موقع پر یاد رکھیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ان تمام لوگوں کا ہم لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں ایک بار پھر سے جاتے جاتے کہ جنہوں نے چینل ون کو سپورٹ کیا اور ہمیشہ اس کا ساتھ دیا. تو جی ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت. ہماری ٹیم کے ساتھ دیکھتے رہیے چینل ون. بہت بہت شکریہ.